क्या हुआ था, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी बताएं। 14 साल तकरीबन सियालकोट में यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज में मैंने जॉब की। क्या ऐसा फैसला लिया, क्या उस पर कभी रिग्रेट भी होता है? मेरे दिल में कहीं पे ऐसा था, एक जुनून था, या आप कह लें कि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। आप बैरून मुल्क भी आप गए और वहाँ भी आपने जॉब करने का सोचा, तो वहाँ पर क्या हालात जो भी था वो मुझे आई डोंट शाय कि वो क्या हुआ था। मामला से मायूसी का सामना हुआ, या कोई ऐसी क्या चीज़ करता है कि वो अपने गोल तक पहुँच जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेब एक्सल यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइन। आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल जर्नी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की कहानी भी यकीन आपको जाते जाते बहुत सारी पहलू सिखा कर जाएगी और ज़िंदगी की वो खूबसूरत और कहने तल्ख यादें भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती और बहुत सारे पहलुओं को इसमें मिलकर जो खूबसूरत एक गुलदस्ता आपके सामने आता है, उसी का नाम ज़िंदगी है। और आज की सक्सेस स्टोरी के सामने हम जब जाएंगे और जब उनकी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, तो उससे पहले मैं एक शेर उनके लिए कहना चाहूँगा कि तुम ही बादे मुहालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल जनाब, यही जज्बा उनका था कि जब उनके मुखालिफिन उनके सामने आ गए, या ये कह सकते हैं कि कुछ हवाएं उनके मुखालिफ होने लगी, तो उन्होंने अपना हौसला, अपना जज्बा बिल्कुल पस्त नहीं किया, बल्कि वो इसी हौसले को बढ़ाते चले गए और आज एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर वो हमारे सामने मौजूद हैं। इनके बाद थोड़ा सा आपको ये भी बताऊँ कि इन्होंने बैरून मुल्क भी अपनी किस्मत का सिक्का आजमाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से अपनी धरती पर आकर ही जनाब उनका ये तमाम मुकद्दर जो लिखा था और एक बेहतरीन जर्नी जो उनकी यहाँ से आगाज़ जिसका होना था, 14 साल मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने के बावजूद कोई ऐसा लम्हा आया, और वो लम्हा क्या था कि जिसमें उन्होंने फैसला किया कि ये तमाम चीज़ें छोड़कर वो अपना बिजनेस उसका आगाज़ करेंगे। आइए जानते हैं, खोरिया स्पोर्ट्स से हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग अस विद योर वैल्यूएबल प्रेजेंस। बड़ा अच्छा लगा और ऑफ एयर तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया आपकी बातें जानकर, क्योंकि जो लम्हा होता है नाउमीदी का, कहीं से मैं अगर बहुत ही फ्रैंकली बात करूं तो कहीं से ठुकराया जाना, कहीं से रिजेक्शन फेस करना, और क्या लम्हा था, पहले तो वो बताएं कि आपने क्या ऐसा फैसला लिया, क्या उस पर कभी रिग्रेट भी होता है या आज रिग्रेट नहीं होता और उस वक्त रिग्रेट हुआ था? क्या हुआ था, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी बताएं। जी एक्चुअली देखिए, जो आपकी डेस्टिनी होती है ना, जो आपका मुकद्दर होता है, वो आपको मुख्तलिफ रास्तों पे चलने का हौसला भी देता है और आपको एक नई राहें भी आपके सामने खोलता है। मैंने जैसा कि आपने बताया 14 साल तकरीबन सियालकोट में यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज में मैंने जॉब की, एज ए स्टोर कीपर भी की, एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट भी की, एज ए इम्पोर्ट असिस्टेंट मैनेजर और एक्सपोर्ट असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी काम किया, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म का एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन मेरे दिल में कहीं पे ऐसा था, एक जुनून था कि मैं अपना काम स्टार्ट करूं। और उसके लिए मुझे डेफिनेटली, आपको पता है कि जिस तरह से सैलरी की अर्निंग्स होती हैं, आपका बजट जो है वो एक माह के पहले ही तय कर दिया जाता है, तो उससे ये था कि काफ़ी मुश्किल था कि मैं कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकूं कोई छोटी मोटी। लेकिन देखिए ना, जब कुदरत आपका साथ देती है ना, तो फिर ये चीज़ें जो है आपके दरमियान में नहीं आती हैं। तो कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ जब कोविड का मतलब पहली दफ़ा जब कोविड आया है पाकिस्तान में और इधर लॉकडाउन लगा, तो मैं तब एक कंपनी का हिस्सा था और कुछ वजूहात की बिना पर जो है वो मैंने कंपनी को जो है ना वो छोड़ दिया, या आप कह लें कि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। जो भी था वो मुझे आई डोंट शाय कि वो क्या हुआ था। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आप क्यों ना हम अपना काम स्टार्ट करें, आप जानते भी हैं काम को, एक्सपोर्ट के काम को, तो बेटर है कि हम अपना काम स्टार्ट करें। तो तब मैंने उनसे कहा कि डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट का भी वो नहीं है ज़रिया कि मैं कर सकूं। तो उन्होंने, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं आप फिक्र ना करें, इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। तो तब हम पहली दफ़ा वेब एक्सल पे आए, आज से 3 साल पहले की बात है। अच्छा। जब हम लोग वेब एक्सल पे आए, यहाँ पे शहबाज साहब से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि आप, उनको मैंने अपनी सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आप अपना काम स्टार्ट करें। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, उन्होंने हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप अपना काम ही करें। मतलब उन्होंने बहुत हर लिहाज से उन्होंने हमारी हेल्प की। ठीक है, अच्छा साहब, आपने थोड़ा सा आगाज़ के बारे में तो बता दिया कि वेब एक्सल के साथ आपका ताल्लुक है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके जाते हैं। तो आप थोड़ा सा, आप बैरून मुल्क भी आप गए और वहाँ भी आपने जॉब करने का सोचा, तो वहाँ पर क्या हालात थे? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान कहते हैं कि अच्छा बाहर चले जाएँ, हम बाहर जाके हमारा जो है काम तमाम हो जाएगा, वहाँ पर तमाम ज़िंदगी बेहतर है, यहाँ से अच्छा है निज़ाम, तो क्या उसके बारे में कहेंगे?
دیکھیے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب میں ڈیفینیٹلی ویسے ہی جیسے آج کل کے بچوں کو لڑکوں کو جنون ہوتا ہے کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں, وہاں پہ شاید پیڑ پہ پیسے لگے ہوئے ہیں, ہم نے بس اوپر جانا اور اتار لینے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. دیکھیں وہاں پہ جو جتنی آپ محنت کرتے ہیں, میرے خیال سے اگر آپ پاکستان میں کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی جاب تو جاب ہی ہے. آپ چاہے بیرون ملک جا کے کریں یا پاکستان میں کریں, وہ جاب کا آپ کو جو اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ کو لینے پڑتے ہیں. تو میں مطلب میرا شروع سے یہ تھا, میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا کہ میں اپنا کام شروع کروں. اور باہر کی میں ایک دفعہ پھر سے اسی بات پہ جاتا ہوں, باہر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی جو ڈگنیٹی ہے, آپ کی جو آپ کی قسمت ہے, وہی آپ کو کسی کنارے پہ لے کے جاتی ہے. اگر آپ کہیں کہ میں مطلب میں چلا گیا ہوں باہر تو وہاں جا کے ایک ہی چانس ہے اور وہ یہ ہے کہ میں سکسیزفل ہو جاؤں گا, تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ محنت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن آپ کو اس طرح کے جو نتائج ہیں وہ نہیں ملتے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں تھوڑی محنت کر کے بھی آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اور میں یہی جو میں نے باہر اپنا فارن میں جو میں نے وقت گزارا ہے اور جو پاکستان میں نے کام کیا, میرے خیال سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں اور لگن کے ساتھ کام کریں تو میرے خیال سے یہاں پہ آپ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کچھ لوگ وہاں پہ کامیاب بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے تو پاکستان میں جاب کرنا یا کام کرنا بہت اچھا لگا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں آفت صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اس میں ہم نے بالخصوص یہ بات کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے والدین سے اکثر ہوتا ہے نا, نوجوان ضد بھی کرتے ہیں مجھے بس باہر بھیجو کسی نہ کسی. بالکل, اور وہ اپنا قیمتی سرمایہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اتنے پیسے اتنی ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے پیرنٹس کی, وہ ایک دم اڑا کے آ جاتے ہیں. وہاں پہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں لیکن بندے کا دل نہیں لگتا. اب یہاں پہ آپ کو جو پیار محبت ماں بہن بھائی سے جو ملتا ہے, رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ جو آپ بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے یہ چیزیں تو میسر نہیں ہوتی. وہاں پہ تو آپ کو خود کپڑے دھونے پڑتے ہیں, خود کھانا بنانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ عید نہیں ہے, وہاں پہ شبرات نہیں ہے, وہاں پہ عام دن ہی ہے. یہاں پہ تو ہم لوگ سیٹرڈے نائٹ کو اتنا انجوائے کر لیتے ہیں, وہاں پہ آپ عید پہ بھی اتنا انجوائے نہیں کر سکتے. صاحب آپ کی بات سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ نے رشتوں کی بات کی, آپ نے فیسٹیولز تہواروں کی بات کی, تو جب ہم کسی بزنس مین کی بھی اگر لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت سارے کمپرومائز سامنے آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو پھر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے موڑ آئے جہاں کمپرومائز, رشتے بھی کمپرومائز ہوتے ہیں, دوست بھی, وقت بھی, اور بہت ساری چیزیں اپنا ایک گول اچیو کرنے کے, تو کچھ ایسے معاملات سے مایوسی کا سامنا ہوا یا پھر آپ نے بڑے اسموتھلی اس کو ہینڈل کیا؟ جی دیکھیں, جب میں جاب کرتا تھا نا, تو جب لوگ مطلب کوئی فیسٹیول وغیرہ ہوتا تھا تو ہم اکثر یہ کہتے تھے یار ہمیں سیلری اتنی تاریخ کو مل جانی چاہیے, شاپنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو کپڑے لینے ہیں, اپنے لینے ہیں, بچوں کے لینے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کیا. اب جب اپنے اوپر آئی ہے یہی بات, جو خود بھی پیمنٹ سب کرنی پڑتی ہیں لیبر کو, امبرائڈری کے لیے, پرنٹنگ کے لیے, تو ابھی ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آگے بندہ مجبور ہو جاتا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم عید سے 2 دن پہلے جو ہے اپنی شاپنگ کریں, لیکن ابھی جب اپنا بزنس سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی ایسے لگتا ہے چاند رات کے اوپر بھی کبھی کبھی ہم لوگ ادھر پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ اگر کچھ بننا ہے یا آپ نے اگر کچھ گین کرنا ہے یا ارن کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ تو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے نا. وہ اب اگر آپ کہیں کہ میں عید پہ شبرات پہ 1-2 دن پہلے گھر بیٹھ جاؤں تو وہ ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن وہاں جہاں تک پہ یہ اس طرح کی سیکریفائسز ہیں وہاں پہ اس کے اور بھی بہت سے پلس پوائنٹ ہے. ڈیفینیٹلی آپ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں, اپنی مرضی سے کوئی بیمار ہو گیا اس کو چیک اپ کے لیے لے کے جانا, یا کسی شادی پہ جانا, یا کسی فیسٹیول مطلب کسی کے گھر پہ جانا, یا کچھ ملنا گلنا دوستوں یا رشتہ داروں کو, تو اس کے کوئی بندش نہیں ہوتی کیونکہ اپنا کام ہے. بندہ اپنے ورکرز کو کام سمجھا کے یا فون پہ بھی سارا کچھ کر لیتا ہے. تو یہ بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں اس میں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک ایسا شخص جو صرف خام خیالی کرتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے بزنس کرنا ہے, یا مجھے کچھ بننا ہے, ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے کہ آپ جو ہے پازیٹیو آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے. برعکس اس کے ایک ایسا شخص جو اپنا گول پا لیتا ہے وہ بھی اسی عمل سے گزرتا ہے کہ پہلے وہ سوچتا ہے, اس کے بعد وہ ایک دن اپنا گول اچیو کر لیتا ہے. اور ایک بندہ جو صرف سوچتا ہی رہتا ہے, وہ سوچنے کے مرحلے میں ہی ہمیشہ رہ جاتا ہے. تو ایسے دونوں پرسن میں کیا ایسا ڈفرینس ہے, یا جو بندہ اپنا گول پا لیتا ہے وہ ایسی کیا چیز کرتا ہے کہ وہ اپنے گول تک پہنچ جاتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو سیلف بلیف ہونا چاہیے. دوسرا آپ کا یہ ہونا چاہیے, آپ کو اللہ کے اوپر یہ یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کا, جو میرا مین جو ڈفرینس ہے میری کامیابی کی جو
وہ میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. میرے ابو میری امی نے میرے لیے بہت سی دعائیں کی. انہوں نے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی مطلب کوئی کمی میں نے چھوڑی تھی اپنے کام کرنے میں, لیکن جو دعائیں جو میرے پیرنٹس نے میرے لیے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مین ڈفرینس تھا اس چیز میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سٹیپ لینا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں مطلب اگر میں نے جاب چھوڑ دی تو میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا, میری تو 40,000 یا 50,000 میرا مہینے کا یا لاکھ روپے میرا مہینے کا گھر کا خرچہ ہے, تو وہ اگر میں 2-3 ماہ سکسیس نہیں ہوتا تو میں کہاں سے وہ کروں گا. تو دیکھیں یہ آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ 1 لاکھ روپیہ آپ کا مہینے کا خرچہ ہے, اس میں آپ کا ڈیفینیٹلی آپ کا فیول کے بھی چارجز ہیں, آپ کے اپنے, تو آپ اپنی فضول خرچی کو کم کر لیں نا. آپ اپنی فضول خرچی کو کم کر لیں. آپ جو آپ کے لیے نیسیسٹی ہیں وہی کام کریں. جو آپ کے لیے جن کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں وہ کام آپ چھوڑ دیں. مطلب جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے آپ وہی کام کریں. ٹھیک ہے, تو آپ میرے خیال سے ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے, ایک بولڈ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے آپ کو کہ میں کر سکتا ہوں اور میں انشاءاللہ کروں گا. تو جب آپ سارا کچھ اپنے سیلف بلیف اور اپنا کانفیڈنس اور اپنا جو اعتماد اللہ کے اوپر جو آپ کا یقین ہے اگر وہ پختہ ہو جائے تو میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ را ہیں, یہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے. اچھا صاحب, جب بولڈ ڈیسیژن لے لیا اور آپ نے قدم اٹھا لیا, اپنی جرنی اس کا آغاز کر دیا, لیکن مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں پاپا کی کہ اسی پلیٹ فارم پر ہم آ جاتے ہیں, پھر اس کا ہم اکاؤنٹ لے لیتے ہیں, ممبر شپ لے لیتے ہیں, لیکن پھر اس پر کام کیسے کرنا. بہت سارے لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنے ان کا لنک نہیں ہوتے. اب عموماً ہماری فیکٹریوں کا بھی یہ نظام ہے کہ وہاں پہ کمپیوٹر بھی جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتے, اور ایک اس طرح کے نظام سے جب نکل کے آتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا موٹیویشن کے لیے بات کریں, کس طرح سے کام ہوتا ہے, کہ یہ مشکل ہے یا اس پر جو لوگوں کا ایک بلیو ہوتا ہے, ایک مت بنی ہوئی ہے نا کہ یہاں پر یہ کام یہاں پہ بیٹھے باہر کے ممالک میں نہیں کیا جا سکتا, یہ ڈالرز نہیں کمائے جا سکتے, یا یہ سب فیک ہے, پیسے نہیں آتے, تو یہ سب کچھ منتقل ہوتا ہے, یہ سچ ہے, اور سچ ہے تو پھر کیسے ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں 3-4 لاکھ روپے کی ممبرشپ لے کے علی بابا کی تو میں گھر پہ بیٹھ جاؤں اور مجھے وہ USA سے کسٹمر آیا کہ مجھے آرڈر دے, تو ایسا نہیں ہونا. آپ کو الٹیمیٹلی اس کے اوپر محنت کرنی پڑنی ہے. آپ کو علی بابا کے جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو یوز کرنا پڑے گا. جتنا بھی انہوں نے آپ کو بزنس گین کرنے کے لیے جو انہوں نے اپرچونیٹیز آپ کو دی ہوئی ہیں وہ آپ کو گین کرنی پڑیں گی. RFQs ہیں اپنی, ان کو آپ کو یوز کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو جو پوسٹنگ کا ان کا ایک لیول ہے کہ اس طرح کی پوسٹنگ کرنی ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ پوسٹنگ نہیں کر سکتے, بہت آسان ہے. مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے 20-25 ہزار یا 50 ہزار پے کریں کسی کو, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے کی ورڈ جو ہیں وہ یوز کرنے ہیں, اچھے کی ورڈز یوز کرنے ہیں. آپ نے جو آپ کو RFQs دی, اپنی پروڈکٹ کا جو لیول ہے وہ آپ کو اچھا رکھنا ہے, اپنے اکاؤنٹ کو ریویو کرنا ہے. آپ کے جو شو کیسز آپ کو دیے گئے ہیں ان کو آپ نے ایک مطلب خاص عرصے کے بعد آپ نے چینج کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو نان پرفارمنس ہو گئی ہیں, کون سی ایسی ہیں جو اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں. علی بابا بہانے ڈھونڈتا ہے ڈیفینیٹلی آپ کو کام دینے کے. میں نے تو یہ سوچا ہے. اس کے بعد جو آپ کا عملہ ہے ویب ایکسل کا, مجھے تو آپ یقین کریں کہ مس فائزہ اور سر عثمان انہوں نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کی ہے, بہت فرق پایا. دیکھیں جب آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا نا تو آپ بالکل بچے کی طرح ہوتے ہیں. تو انہوں نے بچے کو بچے کی طرح ہی پڑھایا ہے, اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا, کیونکہ یہ پروفیشنل ہے. ڈیفینیٹلی دونوں مجھ سے ایج سے کم ہے, لیکن شاید جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں ان سے کافی آگے ہوں, لیکن جو ان کا کام ہے ان میں یہ کافی زیادہ آگے ہیں. تو مس فائزہ میرے خیال سے 24 آورز انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کی ہے میری. اگر مجھے کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا, کچھ مطلب برانڈ کی پروڈکٹ میں نے چڑھا دی ہے, انہوں نے کبھی اپنے ماتھے پہ بل نہیں ڈالا, انہوں نے میری ہر طرح سے ہیلپ کی ہے. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہر. اینڈ میں اگر سمجھتا ہوں کہ علی بابا کے اوپر میں سکسیس ہوں تو اس میں مس فائزہ کا بھی کافی زیادہ ہاتھ ہے. بڑی بہترین بات ہوئی. اور اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو مایوسی بھی ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں, تو وہیں وہ لوگ ہی یاد رہتے ہیں جو ہمارے لیے کہہ لیں پازیٹیوٹی کا, ہمارے لیے آگے بڑھنے کا سامان پیدا کرتے ہیں. تو ہمیشہ آج آپ نے نام لیا, اسی سے مجھے یہ چیز یاد ہے کہ بہت ساری مایوسیاں جو آتی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ نے اگر آپ نے ممبرشپ لے لی ہے تو ویب ایکسل نے تو آپ کو جا کے اس کو پوسٹنگ کر کے آپ کو بزنس نہیں گین کر کے دینا. آپ کی بھی کچھ مطلب آپ انویسٹر ہیں, آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہوگا تو وہ آپ کو جواب دیں گے نا. اب یہ سوال تو کوئی بھی نہیں کر, یا اگر آپ کہیں کہ میرا اکاؤنٹ چیک کریں تو یہ سوال ہو گیا, لیکن اگر آپ کہیں کہ میں بزنس نہیں مجھے مل رہا, میں نے 4 لاکھ روپیہ لگا لیا, تو یہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے نا. آپ نے دیکھیں آپ اپنی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ نے کام کتنا کیا ہے, آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں.
آپ کو جاب کرنی پڑے 8 گھنٹے ایسے لگتے ہیں جیسے 20 گھنٹے ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ وہی کام اپنا ایمانداری کے ساتھ اپنے بزنس کے لیے اگر آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک. ہاں, اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ایسے پروسیجر ہیں مس فائدہ نے جو مجھے بتائے کہ اگر آپ آر ایف کیوز کرتے ہیں, آپ کی آر ایف کیو ریڈ ہو جاتی ہے لیکن کسٹمر آپ کو رپلائی نہیں کرتا, تو ان کو کیسے اس کی جو ہے اس کے پیج پہ جانا ہے, اس کی پروفائل پہ جانا ہے, اس کا نمبر وغیرہ دیا ہوا ہے, ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, اگر آپ اس کو دوبارہ اس پہ جا کے تو آپ اس کو میسیجز کرتے ہیں یا اس کو اپنی کچھ پروڈکٹس اس کی ریئل پکچرز آپ کچھ شیئر کرتے ہیں تو میرے خیال سے شاید وہ امپریس ہو جائے آپ سے. اور اس طرح سے کافی زیادہ کسٹمر مجھے ملے ہیں جو آپ کو ایٹ دا مین ٹائم تو آپ کو رپلائی نہیں کرتے, لیکن بعد میں ایک ہفتے کے بعد جب آپ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنا کچھ شیئر کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس وغیرہ, تو وہ ان میں سے آلموسٹ 40% تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ فیڈ بیک ضرور دیتے ہیں, وہ واپس آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری آپ کو یوز کرنی چاہیے اور یہ کریں گے تو پھر ہی آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی کام آ سکتی ہے. بالکل جناب. ویورز, اختر صاحب نے یہ تو آپ کو ایک بڑا ہی کہہ لیں کہ کلیہ بھی بتا دیا, اور بہت سے دفعہ لوگوں کا گلا بھی ہوتا ہے کہ اندر کی باتیں بتاتے ہیں, اوپر سے بتا دیتے ہیں کہ یہ اچھا ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا. بلکہ میں اسی گلے کو مزید دور کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ جناب یہ کامیابی کی جو ریسیپی ہے, اس کے جو اجزاء ہیں کہ کیسے یہ کامیابی کا پلاؤ پکتا ہے, تو چاہوں گا کہ آپ ون بائی ون کچھ ایک دو گنوا بھی دیں کہ اسٹیپس جو ہیں کہ ممبرشپ ہمیں لینے کی ضرورت ہے, اس کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے. تو شارٹلی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا گائڈ کریں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جناب یہ پہلی گل دسی سے آخری گل دسی سے پیچھے جو ہے نا کھا گئے نے, میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی گائڈ کریں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ میں نے اپنا بزنس کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں. دیکھیں, آپ کو پروڈکٹ کی خواہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ایک دم سے آ گئے علی بابا کے اوپر اور آپ کو پروڈکٹ کا پتہ نہیں ہے. ابھی میں یہاں پہ آپ کے ریفرنس سے ایک بات کرنا چاہوں گا, یہاں پہ سیالکوٹ میں بہت سے ایسے بچے ہیں چھوٹے جن نے کام تو سٹارٹ کر لیا لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے پرائز کیسے دینی ہے کسٹمر کو. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر جو ہے وہ کہتا ہے لیٹس سپوز اگر $5,000 کا آرڈر ہے تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کو 4,000 میں دے دیں گے. اب وہ 1,000 جو آپ نے ڈالر کم لیا ہے وہ آپ کو آگے جا کے تنگ کرے گا ڈیفینیٹلی. پھر کیا ہوتا ہے, آپ ایک تو یا تو اس کو چیپ کوالٹی بنا کے بھیج دیتے ہیں یا پھر بعض دفعہ تو آپ کہتے ہیں چلو میرے پیسے پورے ہو گئے. میں نے دیکھا ہے خود بھی, ٹھیک ہے, وہ اپنی پیمنٹ لے کے تو اکاؤنٹ بند ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کائنڈلی ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ دوسروں کی راہ میں بھی روڑے اٹکاتے ہیں جن لوگوں نے اپنا, دیکھیں میں نے 14 سال محنت کی ہے, 14 سال میں نے جاب کی ہے, پھر میں اس لیول پہ پہنچا ہوں کہ مجھے پروڈکٹ کا پتہ چلا ہے اور میں پھر جا کے اس قابل ہوا ہوں کہ میں کسٹمر کو ایک ریزنیبل پرائس دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھا کریں. تو مائنڈ بنانے کے بعد آپ نے اپنی کمپنی کو رجسٹر کروانا ہے اچھے طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف NTN بنوا لیا تو آپ نے وہ کر لیا. آپ چیمبر کے اوپر رجسٹرڈ ہوں, اپنا NTN لیں, اس کے بعد آپ ویبوک پہ رجسٹر ہوں, اس کے بعد جناب آپ ممبرشپ لیں. جب آپ کو 2-3 ماہ کسی یونٹ کے اوپر جائیں, جا کے پروڈکٹ کی خواہ کریں, اور مطلب کس چیز میں کون سی چیز بنتی ہے. آپ ٹیکسٹائل میں آنا چاہتے ہیں, ہوزری میں آنا چاہتے ہیں, آپ گلوز میں آنا چاہتے ہیں, اسپورٹس ویئر میں آنا چاہتے ہیں, آپ بیسیکلی کام کیا کر سکتے ہیں. آپ کی انٹرسٹ بھی بیسیکلی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے یہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی فیلڈ ہے وہ اسپورٹس کی ہے اور آپ سرجیکل کا کام سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ بھی چیز دیکھ لیا کریں کہ آپ کو خواہ نہ ہو کس کام میں ہے. تو یہ ایکچولی 70% آپ یہیں سے گین کرتے ہیں کہ آپ کو نالج کتنا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, کیونکہ کسٹمر 90% کسٹمر جو ہے وہ آپ کی بات چیت سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ممبرشپ لیں, علی بابا پہ اس کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے, اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بزنس مین ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ آپ پیسہ کمائیں, گاڑی لیں, گھر لیں. دیکھیں یہ چیزیں جو گاڑی لینی, پیسہ کمانا, گھر بنانا, یہ اس کے فروٹس ہیں, یہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں. بیسیکلی آپ کو سکسیسفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ اپنا نام پیدا کرنا چاہیے. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, پیسے تو آپ کے اپنے ابو کی جائیداد سے بھی گاڑی لے سکتے ہیں, مکان بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو سکسیس آپ اپنی کمائی سے کر سکتے ہیں یا اس سے جو گھر لیں گے, گاڑی لیں گے, اس کا مزہ ہی اپنا. بالکل جناب, صاحب نے بڑی مزیدار باتیں کی اور جو ریسیپی بھی انہوں نے بتا دی کہ سب سے پہلے آئیڈیا ہے, اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کے لیے جو تمام انہوں نے پروسیس گنوائے گئے, رجسٹریشن کا آپ کو لگا کہ یہ اتنی زیادہ رجسٹریشنز ہیں, تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھل جو ہے وہ بھی اتنا ہی ملے گا. اس کے مطابق اپنی ایفرٹ آپ اس طرح سے کیجیے. اختر صاحب, آپ کے آنے کا بے حد شکریہ, باتوں کا, اور مجھے بھی بڑی موٹیویشن ملی ہے. امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی موٹیویشن. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی ناظرین, آپ نے سنی اختر صاحب کی باتیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. ہمارے
यूट्यूब चैनल वेब एक्सेल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।